आंटी कहाँ हैं जी? वो हाथ में डूंगा पकड़े मेरे कमरे में दाखिल हुई। मोहतरमा, ना तो ये अम्मी जान का कमरा है और ना किचन कि तुम यहाँ अम्मी जान को तलाश करती फिर रही हो। उसने मासूमियत से कहा, आपके कमरे का दरवाजा खुला था इसलिए चली आई। सॉरी, माफी चाहती हूँ। माफी मांगने के बहाने मत तलाश करो। और अब बराए मेहरबानी तशरीफ ले जाएं। मैं उसे जलील करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। वो सिर झुकाए बाहर निकल गई। वो हमारे पड़ोसी अंकल एहसन मजीद की बड़ी बेटी थी। सायरा नाम था। मुझसे मोहब्बत की दावेदार थी और कभी इजहार की जुर्रत नहीं कर पाई थी। मुझे भी पसंद थी मगर जाने क्यों उसे सताने में मजा आता था। उसके हर काम में कीड़े निकालना, उसे हर वक्त तंज व तशनी का निशाना बनाना, उसकी किसी बात को भी दरखोर इतना ना समझना मेरी आदत सानिया थी। और वो भी अजीब मिट्टी की बनी हुई थी कि मेरी हर ख्वाहिश, हर तमन्ना, हर बात पर अमल पेरा होना अपना मजहब समझती थी। जमीला, ये क्या वाहियात कलर पहना हुआ है? मैंने छोटी बहन जमीला के गुलाबी लिबास पर तंज किया। औरतों को सिर्फ काला लिबास जचता है, समझी? जमीला कहा चुप रहने वाली थी, झट बोली, भैया ये रोब अपनी होने वाली जोरू पर झाड़ना। मेरा जो चीज चाहेगा वो पहनूंगी। वो जमीला की गहरी सहेली थी और उस वक्त भी जमीला के पास बैठी थी। जर्द रंग के लिबास में सरसों के फूल की मानंद खुली हुई सूरजमुखी के फूल की जुड़वा बहन लग रही थी। मेरी बात पर तबसरा किए बगैर खामोश बैठी रही। यूं लग रहा था जैसे उससे कोई गुनाह सर्द हुआ हो। शाम को जब वो जमीला से मिलने आई तो काले लिबास में थी और उसके बाद मैंने उसे हमेशा काले लिबास में ही देखा। अम्मी जान, कभी कस्टर्ड भी बनेगा या इस घर में? खाने के बाद मैंने हसब आदत वावेला किया, ये लड़के बावला हुआ है क्या? रात मीठे में कस्टर्ड ही तो बना था, इतनी जल्दी भूल गया। अम्मी जान ने सख्त बुरा मानते हुए कहा, हालांकि वो नहीं जानती थी कि मैं ये किसे सुना रहा हूँ। सारा उस वक्त जमीला के कमरे में मौजूद थी और नामुमकिन था कि उसने मेरी बातों पर कान धरे हों। दिन को भी बन जाता तो क्या हम गरीब हो जाते? मैं तकरार जारी रही, ये कभी नहीं सुधरेगा। अम्मी जान बड़बड़ाते हुए किचन में घुस गई। शाम को कस्टर्ड का ढूंगा अम्मी जान के हवाले करते हुए वो कह रही थी, आंटी, आज अम्मी जान ने कस्टर्ड बनाया और कहा मेरी बहन को भी दे आओ। शुक्रिया बेटी, उधर फ्रिज में रख दो। मैं खुद बनाने लगी थी। साकिब की जिद होती है रोजाना, कभी बनाना याद रहता है कभी भूल जाता है, और जिस दिन भूल जाए आसमान सर पर उठा लेता है। डूंगा फ्रिज में रखकर वो जमीला के कमरे में घुस गई और उसके बाद हर दूसरे दिन अंकल एहसन के घर में से कस्टर्ड बनने लगा, जिससे एक डूंगा हमारे घर भी लाजमन आता। दोनों घरों के ताल्लुकात इतने अच्छे थे कि उस बात को अम्मी जान या हमारे घर के किसी दूसरे फर्द ने अहमियत नहीं दी थी। जरा लगती है मुझे औरतों के हाथ पर मेहंदी। जमीला को अपनी बांजी अक्सा के हाथों पर मेहंदी की डिजाइन बनाते देखकर मैंने तबसरा करने से बाज ना आ सका। अक्सा ने मासूमियत से पूछा, क्यों मामू? अबू जान तो कहते हैं औरतों के हाथों पर मेहंदी अच्छी लगती है। बस मुझे अच्छी नहीं लगती गुड़िया। ये कहकर मैं अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। वो भी जमीला से मेहंदी लगवाने के लिए आई थी क्योंकि जमीला को उस काम में काफी महारत हासिल थी। जब लिबास तब्दील करके बाहर निकला तो वो बगैर मेहंदी लगवाए वापस जा रही थी। सायरा, तुम कहाँ चल दी? जमीला ने हैरानगी से पूछा। मेहंदी नहीं लगवानी बाजी, कल लगवा लूंगी। अभी मुझे एक काम याद आ गया है, कहकर वो बाहर निकल गई और फिर वो कल कभी ना आ सकी। वो यूं ही करती, हमेशा मेरे मुंह से निकले अल्फाज उसके लिए हरफ आखिरी होते थे और मैंने कभी भी बराह रास्त उसे मुखातिब नहीं किया था। बस किसी भी तीसरे बंदे की आदत लिबास वगैरह को टोक देता और वो उस पर अमल पेरा हो जाती। यह सिलसिला चलता रहा। वो मेरी पसंद के सांचे में डलती गई। मैंने लिपस्टिक पर नाक बूंद चढ़ाई, उसके गुलाब की पंखुड़ियों से होठ सुर्खी से महरूम हो गए। सुरमे को पसंदीदा कहा, उसकी शहद आंखों अंगीन आंखें सुरमे की हमाजा बन गई।
کانچ کی چوڑیوں کو اچھا کہا، مہندی رنگت کی ریشمی کلائیاں کانچ کی ہتکڑیوں سے سج گئی۔ میں نے کہا، جمیلہ، کبھی پرانٹا بھی باندھ لیا کرو۔ اور سائرہ کے کالے بال پراندے کی گرفت میں آ گئے۔ اس سب کے باوجود اس نے کبھی اقرار محبت نہیں کیا تھا۔ کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے تم اچھے لگتے ہو۔ کبھی محبت بھرا خط نہیں لکھا تھا، اور میں منتظر تھا کہ وہ اظہار کرے، کہے، ثاقب آئی لو یو، میں تم بھی نہیں رہ سکتی، مجھے اپنا لو، اپنے ابو کو ہمارے گھر بھیج دو نا پلیز میرے اچھے ثاقب۔ مگر میرا یہ خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔ میں اپنی انا کے کھول میں سمٹ گیا، اس سے بے انتہائی برتنے لگا۔ وہ گھر آتی، میں باہر نکل جاتا، وہ کسی سوال پوچھنے کے بہانے میرے قریب آتی، اور میں میرے پاس وقت نہیں ہے کہہ کر اسے دھتکار دیتا۔ ابو جان ہر ماہ کے آخر میں پوری فیملی کو پکنک کے لیے لے جاتے۔ ایک دن اس نے بھی ہمارے ساتھ جانے کے لیے گھر سے اجازت مانگی، جو آسانی سے مل گئی، مگر میں اس دن طبیعت کی خرابی کا بہانہ کر کے گھر رک گیا۔ میں اسے احساس دلانا چاہتا تھا کہ وہ میرے لیے کتنی قابل نفرت ہے، اور یہی وہ طریقہ تھا جس سے وہ میرے قدموں میں جھک جاتی، محبت کی بھیک مانگتی، میری انا کو تسکین ملتی، اور اس کے بعد میں اسے اپنا میں دیر نہ کرتا۔ آخر مجھے بھی تو وہ بہت عزیز تھی، مگر اپنی ساری چاہت، بے پایا محبت کے باوجود وہ میری یہ شرط پوری کرنے میں ناکام رہی۔ اس کی ہر ادا، ہر حرکت، ہر اشارہ چیخ چیخ کر مجھے یقین دلاتا، ثاقب میں تیری ہوں۔ کیا تمہیں میری آنکھوں میں لکھی تحریر پڑھنی نہیں آتی؟ کیا میری حرکات و سکنات سے پتہ نہیں چلتا؟ ضروری تو نہیں کہ میں چاہت کے اظہار کے لیے الفاظ کا سہارا لوں۔ تم کیوں نہیں سمجھتے شرم و حیا عورت کا دوسرا نام ہے؟ محبت ہونے کے باوجود عورت اظہار کی قدرت سے محروم ہوتی ہے۔ میں کیسے کہوں کہ مجھے تم سے محبت ہے؟ کیا میرا ہر عمل میرے احساسات کا ترجمہ نہیں ہے؟ ثاقب، تم مرد ہو، اظہار کی جرات سے لبریز، تمہیں کوئی شرم منع نہیں ہے، پلیز مجھے ٹوٹنے سے بچا لو، صرف ایک بار پہل کر لو، میں اپنا پندار، اپنی انا اور خود کو تمہارے قدموں میں نچھاور کر دوں گی۔ کسی آزمائش سے نہیں گھبراؤں گی، ہر امتحان میں سرخ ہو کر دکھاؤں گی۔ مگر میں پتھر بن گیا، میری انا کا کھول روز بروز مضبوط ہوتا گیا، میں جھکنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اگر وہ چاہت کی دعوے دار تھی تو اسے اظہار کرنا چاہیے تھا، حالانکہ سوچا جائے تو اسے جھکنا نہیں کہتے۔ اگر وہ چاہت کی دعوے دار تھی تو یہ جرم تو مجھ سے بھی سرد ہوا تھا۔ اور پھر ایک دن میری انا نے عجیب رنگ دکھایا۔ اس دن ابو جان نے شادی کے موضوع پر مجھ سے مشورہ کیا تھا۔ ثاقب بیٹے، احسن صاحب بہت اچھے، عمدہ اور زبردست شخصیت کے مالک ہے، اور ان کی بیٹی سائرہ مجھے جمیلہ ہی کی طرح عزیز ہے۔ تو ابو جان، میں جان بوجھ کر انجان بن گیا تو یہ کہ وہ اس قابل ہے کہ اسے بہو بنا کر میں فخر کر سکوں؟ ابو جان نے واضح الفاظ میں اندیا دیا۔ ابو جان، آپ جانتے ہیں میری تعلیم ادھوری ہے، میں جب تک اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو جاتا یہ مناسب نہیں ہوگا۔ صرف منگنی سے شادی، تیری تعلیم پر کوئی فرق نہیں پڑے۔ یقیناً آپ صحیح کر رہے ہیں، مگر میں فی الحال ایسا نہیں کر سکتا۔ ابو جان نے دیے لفظوں میں مجھے تنبیہ کی۔ بیٹا، دیر کرنے سے ایک اچھا رشتہ ہمارے ہاتھ سے جا سکتا ہے۔ احسن بھائی ایک دو مرتبہ باتوں باتوں میں اشارہ کر چکے ہیں، بیٹی کے باپ ہیں، واضح طور پر تو نہیں کہہ سکتے نا؟ وہ واضح الفاظ میں کہے گا اور خود چل کر آئے گا۔ اپنی لاڈلی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو یقیناً اسے گوارا نہیں ہوں گے۔ میں دماغ میں ابھری سوچ کو الفاظ کا جامع نہ پہنا سکا اور بات بتاتے ہوئے بولا، پاپا، ہمیں رشتوں کی کمی تو نہیں ہے۔ اوکے بیٹا، جیسے تمہاری مرضی، مجھے دل سے کہہ کر ابو جان وہاں سے اٹھ گئے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ سائرہ کی شکست تسلیم کرنے سے پہلے رشتے کی بات کرنا میری خودداری کے لیے تازیانہ تھا۔
میں ہار تسلیم نہیں کر سکتا تھا۔ وہ مجھ سے 4-5 سال چھوٹی تھی، گویا میرے ہاتھوں میں ہی پلی پڑی تھی، اور خود سے چھوٹی لڑکی سے دب جانا مجھے کیسے گوارا ہو سکتا تھا؟ ابو جان کے بعد امی جان نے بھی اس موضوع پر بات کی، مگر میں انہیں بھی ٹال گیا۔ جب امی جان مجھ سے رائے لے رہی تھی اس وقت جمیلہ بھی وہاں موجود تھی، اور میں جانتا تھا کہ وہ ساری بات سائرہ کو بتا دے گی۔ اس وجہ سے میں نے نہ کچھ زیادہ ہی سخت الفاظ امی جان کو منگنی سے منع کر دیا۔ دوسرے دن میرے انکار کا اثر اس کے چہرے پہ ثابت تھا۔ اس کی آنکھوں میں ہزاروں شکوے کروٹیں لے رہے تھے، چہرہ حسرت و یاس کی تصویر بنا ہوا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ وہ ٹوٹ چکی ہے، اور اب جلد ہی اپنی شکست کا باضابطہ اعلان کرنے کے لیے اسے میرے پاس آنا ہے۔ اور میرا اندازہ درست نکلا۔ وہ اتوار کا دن تھا، امتحانات سے فارغ ہو کر میں کچھ پرسکون سا تھا، اس لیے دن چڑھے تک سوتا رہا۔ ناشتہ بھی نیند کی نظر ہو گیا تھا۔ اٹھ کر میں نے شاور لیا اور گرما گرم چائے سے لطف اندوز ہونے لگا، جو جمیلہ وہاں پہنچ پھٹک گئی تھی۔ اسے اتوار کے دن میرا دیر تک سونا بہت برا لگتا تھا، مگر چھوٹی بہن ہونے کے ناطے کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ دروازہ کھٹکھٹایا کر کے سائرہ نے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ اب وہ مجھ سے پوچھ ہی رہ کر کمرے میں داخل ہوتی تھی۔ جی آ جائیں، میں بے نیازی سے بولا۔ السلام علیکم۔ کمرے میں داخل ہو کر اس نے سلام کیا اور خاموشی سے کھڑے ہو کر ہاتھ موڑنے لگی۔ وعلیکم السلام۔ سلام کا جواب دے کر میں نے اپنے لیے تھرماس سے چائے کا دوسرا کپ بھرنے لگا۔ چند لمحے بعد بھی وہ کچھ نہ بولی تو میں نے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ جی فرمائیے۔ حالانکہ اس کی آنکھیں چیخ چیخ کر اپنی شکست کا اعلان کر رہی تھی، وہ ہار چکی تھی۔ اس کے اعصاب میرے درپے حملے کی تاب نہ لا سکے تھے۔ اس کی زیرہ زیرہ انا مجھے اپنے قدموں میں بکھری نظر آئی۔ وہ جی آنٹی گھر میں نہیں تھی، اور میں نے جمیلہ باجی کو ساتھ لے جانا ہے، سوچا آپ سے اجازت لے لوں۔ میں جانتا تھا وہ سرین جھوٹ بول رہی ہے۔ امی گھر میں موجود تھی، وہ اظہار محبت کے لیے آئی تھی، مگر اظہار کی جرات نہ کر پائی تھی۔ میں نے اس کا جھوٹ ظاہر کرنا ضروری نہ سمجھا اور بولا، تو لے جاؤ جمیلہ کو، اس سے پہلے وہ تمہارے گھر کب اجازت مانگ کر جاتی ہے؟ شاید وہ شام تک نہ آ سکے۔ اس کے لہجے میں دکھ کی جھلک تھی۔ ٹھیک ہے، بتا دوں گا امی جان کو۔ میں نے بے پرواہی سے کندھے اچکے، پھر اسے وہیں کھڑے دیکھ کر پوچھا، اور کچھ؟ وہ اصل میں آج ہمارے گھر کچھ مہمان آ رہے ہیں نا؟ وہ جانے پر آمادہ نظر نہ آئی۔ میں جانتا تھا وہ آج اپنی انا اور خودداری ہار کر ہی اس کمرے سے باہر نکلے گی۔ پہلے کبھی نہیں آئے آپ کے گھر ہاں مہمان؟ اس قسم کے تو نہیں آئے؟ وہ جھجکتے ہوئے بولی۔ کیوں، ان کے سینگ ہیں کیا؟ میں نے استہزائی انداز میں پوچھا۔ میرے چچا ہیں جی، گاؤں میں رہتے ہیں، مجھے تیرے چچا سے کیا لینا؟ میں نے منہ بنایا۔ ان کا بڑا بیٹا ڈاکٹر ہے، اس کے رشتے کے لیے آ رہے ہیں۔ میرے لہجے کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے اس نے میری معلومات میں اضافہ کیا۔ میرے جی میں آیا کہ ایک زوردار کہکا لگاؤں۔ وہ اپنے چچا کے کندھوں پر بندوق رکھ کر فائر کرنا چاہ رہی تھی۔ یہ نہیں جانتی تھی کہ میں اس کی ساری چال بازیوں سے واقف ہوں۔ میرے جذبات کو جاننا اس کے بس سے باہر تھا۔ اچھی بات ہے نا، ایک ڈاکٹر کا رشتہ قسمت والی لڑکیوں کو ملتا ہے۔ اس کا دل توڑنے میں نے کوئی دھکیا فروغ گذاشت نہیں کیا تھا۔ اچانک اس کے چہرے پر غصے کے آثار نمودار ہوئے۔ مجھے لگا وہ چپٹ کر میرے گریبان پکڑے گی اور چیخ چیخ کر پوچھے گی، ظالم، اور کس طرح اظہار کروں، کتنا نیچے گرانا چاہتے ہو؟ مگر میں بے حس بن کر اس کی شہد انگی آنکھوں میں جھانکتا رہا۔ اس کا غصہ بتدریج غم میں ڈلا اور آنکھوں کے کٹورے چھلکنے کو بےتاب ہو گئے۔ ایک گرم آمیز سسکی لے کر وہ مڑی اور تیز قدموں سے باہر نکل گئی۔ مجھے احساس ہوا کہ کچھ غلط ہو گیا ہے۔ میرے لب اسے روکنے کے لیے ہلے تاکہ اس سے تفصیل پوچھوں، آیا وہ سچ کہہ رہی تھی یا جھوٹ؟
بس بہت ہو گیا تھا، وہ عورت ذات ہو کر اس حد تک آ سکتی تھی تو مجھے ایک قدم بڑھ کر اسے تھام لینا چاہیے تھا، مگر افسوس اس وقت میری آواز نے ساتھ نہ دیا۔ لب ہلے مگر بے آواز میری انا اب تک زندہ تھی۔ میرے مغرور سوچ نے کہا، یہ اظہار نہیں تنبیہ ہے، دھمکی ہے کہ اگر میں نے اظہار نہ کیا، اپنے والدین کو نہ بھیجا تو وہ کسی اور سے شادی کر لے گی۔ اگر مجھے اس کی ضرورت نہیں تو اسے بھی میری ضرورت نہیں۔ بھاڑ میں جاؤں میں، اس کے لیے ڈاکٹر کا رشتہ بھی آ سکتا ہے۔ ان تخلق سوچوں نے میرے ہونٹ سے دیے، اور اس سے پہلے کہ میں اس بارے مزید مغز خپائی کرتا، موبائل فون کی ٹون نے مجھے اپنی جانب متوجہ کر لیا۔ میرے دوست مظہر اقبال کی کال تھی۔ جی مظہر، میں نے کال وصول کی۔ ثاقب کے بچے، یاد نہیں ہے آج حسن ابدال جانا ہے؟ وہ سخت غصے میں تھا۔ او سوری، مجھے ایک دم اپنے دوست قیوم کی شادی یاد آ گئی۔ وہ ہمارے ہم عمر اور کلاس فیلو تھا۔ 7ویں کلاس تک وہ ہمارے گاؤں میں ہی پلا بڑھا تھا، مگر اس کے بعد وہ فیملی سمیت حسن ابدال شفٹ ہو گئے تھے۔ لیکن یہ معمولی فاصلے ہماری دوستی کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنے تھے۔ ہمارا رابطہ پہلے دن کی طرح قائم تھا۔ موبائل فون نے یوں بھی فاصلوں کو سمیٹ لیا ہے۔ سوری کے بچے، جلدی آؤ، میں لاری اڈے میں منتظر ہوں۔ میں نے جلدی جلدی بیگ میں 2-3 جوڑے کپڑے اور 1-2 ضرورت کی چیزیں رکھی اور چلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ ہمیں وہاں 2-3 لگ جانے تھے۔ ابو جان سے میں پہلے ہی اجازت لے چکا تھا۔ امی جان کو مطلع کر کے میں گھر سے نکل آیا۔ مظہر بے چینی سے میرا منتظر تھا۔ حسن ابدال ویگن اڈے پر قیوم ہمیں ریسیو کرنے پہنچا ہوا تھا۔ اگلا پورا ہفتہ شادی کے ہنگاموں کی نظر ہو گیا۔ شادی کی تقریبات میں سب سے منفرد منظر مجھے دلہن کی رخصتی کا لگا۔ والدین کے گھر سے رخصت ہوتے وقت ماں باپ اور بہن بھائیوں کے گلے لگ کر رونا خوشی اور دکھ کا عجیب امتزاج تھا۔ میرے ذہن میں سائرہ کا خیال در آیا، شاید وہ بھی میری دلہن بنتے وقت یوں ہی آنسو بہائے۔ یہ سوچ میرے لبوں پر مسکراہٹ لے آئی۔ اس کے ساتھ مجھے اس سے آخری ملاقات یاد آ گئی۔ ان کا بڑا بیٹا ڈاکٹر ہے، میری یادداشت نے اس کے الفاظ دہرائے۔ ڈاکٹر ڈاکٹرن نے صاحبہ، ہاں یہی خطاب ٹھیک رہے گا۔ شادی کے بعد ناک میں دم نہ کر دیا۔ ڈاکٹر کا نام لے کر تو میرا نام بھی ثاقب نہیں۔ اور پھر اسی دم میں نے فیصلہ کر لیا کہ جاتے ہی اسے اپنا آپ سونپ دوں گا۔ ساری شکایتوں کا مداوع کر دوں گا، پکنک اور آؤٹنگ بھی پر بھی لے جاؤں گا، اور اسے زیادہ ایک حیا والی اور کو آزمانا مناسب نہیں تھا۔ اور یقیناً ابو جان اور امی جان بھی میرے فیصلے کو سراہنا تھا۔ ہم شام ڈلے ہی گاؤں واپس پہنچ سکے تھے۔ مظہر کو الوداع کہہ کر میں اپنے گھر کی جانب بڑھ گیا۔ دروازہ عشاء کی نماز کے بعد ہی کنڈی کیا جاتا تھا، اس لیے مجھے دستک دینے کی ضرورت نہ پڑی۔ گھر میں داخل ہوتے وقت مجھے عجیب سا احساس ہوا جیسے کوئی بھی موجود نہ ہو۔ اپنے کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے میں نے امی جان کو آواز دی، امی جان، میں آ گیا ہوں۔ عجیب رشتہ ہے ماں کا بھی۔ اولاد جتنی بھی بڑی ہو جائے، ماں کی شفقت کی محتاج رہتی ہے۔ مگر میری پکار کے جواب میں ابو جان کمرے سے نکلے۔ ٹھیک ہے بیٹا، تمہاری امی اور جمیلہ حسن صاحب کے گھر گئی ہوئی ہیں۔ اس وقت مجھے حیرانی ہوئی، مگر ابو جان میرے سوال سے پہلے اپنے کمرے میں غائب ہو چکے تھے۔ میں سر جھٹکا کے ہوا اپنے کمرے میں داخل ہو گیا۔ عشاء کی اذان کے بعد امی جان اور جمیلہ بھی واپس آ گئی۔ اس وقت میں ڈرائنگ روم میں ٹی وی کے سامنے بیٹھا تھا۔ انہیں گھر میں داخل ہوتا دیکھ کر میں طنز سے باز نہ رہ سکا۔ بڑے سیر سپاٹے ہو رہے ہیں۔ خود دوستوں کی شادی کے لیے حسن ابدال ہفتہ گزر آیا ہے، اور ہمیں پاس پڑوس میں جا کر سہیلی کی شادی میں شمولیت پر تانے دیے جا رہے ہیں۔ جمیلہ حسب ادب چپ نہیں رہی تھی، البتہ امی جان نے مسکرا پر اکتفا کیا تھا۔ کون سی سہیلی؟ میں حیرانی سے مستفسر ہوا۔ جناب، میری ایک ہی سہیلی ہے، سائرہ احسن مجید۔
क्या मुझे लगा मेरी सांस रुक गई है। दिल इतनी शिद्दत से धड़का के सीने से बाहर निकलने के लिए तैयार हो गया। मेरे चेहरे पर वहशत भरे आसार नमूदार हुए। अम्मी जान कमरे में जा चुकी थी और जमीला टीवी स्क्रीन की जाने मुतवज्जह थी, इसलिए मेरे तासुरात से बेखबर रही। अलबत्ता मेरी क्या, पर उसे हैरानी जरूर हुई थी। आपको पता नहीं है, फिर अचानक उसे याद आया कि मैं तो हफ्ता भर से गायब हूँ। हाँ, आप तो शायद उस दिन दोस्त की शादी में चले गए थे ना। बस जिस दिन आप गए उसी दिन उसके कजिन का रिश्ता आ गया। बड़ी पस व पेश के बाद अंकल ने हाँ की, क्योंकि उसका भाई जट मंगनी फट ब्याह पर जोर दे रहा था। उसके बेटे ने हाल ही में एमबीबीएस मुकम्मल किया है, आई स्पेशलिस्ट है। उसी हफ्ते से उसने लंदन के लिए रवाना होना है, और वहाँ की सकाफत ऐसी नहीं कि कोई शरीफ लड़का भी वहाँ पढ़ता रह सके। बजाय उसके उसका बेटा वहाँ से कोई परदेसी दुल्हन साथ ले आता। बाप ने देसी दुल्हन का इंतजाम कर दिया। यकीन करो, बड़ी नसीबों वाली है मेरी सहेली। हालांकि बड़ी हिज्जत की थी अंकल एहसन को। वैसे उनकी हिचकिचाहट की असल वजह तो आप थे, क्योंकि वो गरीब अब तक उस आस में थी कि हम सायरा का रिश्ता मांग लेंगे और घर की बात घर में ही रहेगी। मगर जब अब्बू जान ने भी उतने उम्दा रिश्ते की तरफदारी की तो उन्हें उन्हें मजबूर मानना पड़ा। वो चचा बाप जैसा ही होता है, मगर अपने घर से तो दूर हो जाएगी ना सायरा। जमीला और भी बहुत कुछ बता रही, मगर मेरे दिमाग में साई साई हो रही थी। अगर वो टीवी स्क्रीन की जाने मुतवज्जा ना होती तो मेरा वाशत ज़दा चेहरा देख कर जरूर शिशतर रह जाती। मैं उसे बोलना मैं उसे बोलता छोड़कर अपने कमरे में की तरफ रवाना हो गया। वो हैरानी का इजहार किए बगैर टीवी की तरफ मुतवज्जा रही। उसके ख्याल के मुताबिक मैं उसकी सहेली को नापसंद करता था। कमरे में घुसते ही जब्त का लावा टूट पड़ा और गरम से मेरा चेहरा भूनने लगा। मेरी जिद और हट धर्मी ने यह दिन दिखाया था। सायरान, मैंने सिसकी भरी, तुम्हारा हाथ मेरे हाथ से यूं छूट जाएगा। अगर हमको बे अगर हमको खबर होती, उससे जंजीर कर लेते।